बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाली बड़ी अहम पेशरफ्ती के हवाले से। प्रोग्राम में बात होगी, आज हमने जिस तरह देखा कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के हवाले से वज़ारत सनअत व तिजारत ने बड़े अहम फैसले किए हैं। एसएमई इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया है। मुल्क भर में तकरीबन 50,20,000 से ज़ायद छोटे बड़े यूनिट्स मौजूद हैं। मुल्क में जिस तरह तजारती सरगर्मियाँ तेज़ी से फैलती जा रही हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था, जिसके लिए आज हमने देखा कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाली अहम इजलास में, जिसे नाम दिया गया नेशनल एसएमई पॉलिसी, इसके तहत तकरीबन 1 करोड़ रुपए का कर्जा बिला सूद दिया जाएगा, बिला गारंटी दिया जाएगा। देखना यह है कि इस पर अमल दरामद कब और कैसे होगा। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी। प्रोग्राम में बड़ी अहम गुफ्तगू में बात होगी बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से कि जिस तरह बलूचिस्तान का तकरीबन 1 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। गोया कि बलूचिस्तान हुकूमत जो इस वक्त अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब की मौजूद है, वहाँ पर वो हमें हर तरह से नाकाम नज़र आ रही है। क्या वजह है कि अब तक बलूचिस्तान के मसाइल पर काबू नहीं पाया जा रहा है। बिजली गैस पानी के मसाइल अपनी जगह मौजूद है, गवादर पोर्ट पे मसला अपनी जगह मौजूद है, माहीगीरों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यकीनी तौर पर रवां माह 12 दिसंबर को बड़ा अहम एक फैसला लिया और काबीना में डिस्कशन भी की गई और गुज़िश्ता दिनों होने वाले काबीना के इजलास में माहीगीरों के मसाइल को न सिर्फ उजागर किया गया, बल्कि फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि तकरीबन 4 अरब रुपए का पैकेज बलूचिस्तान को दिया गया है। 18वीं तरमीम के बाद अब ये सूबों का मामला है कि वो कैसे इन मसाइल से निपटती है और किस तरह नबर्द आजमू होती है, क्योंकि बलूचिस्तान पहले ही महरूमियों से परेशान और महरूमियों का शिकार है। लेकिन तमाम तर तवज्जो इस वक्त मरकूज है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब। साथ ही जिस तरह तलबा की गुमशुदगी का मामला हुआ, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी पहले ही बंद है, सिविल सर्वेंट्स इदारे पहले ही बंद है और मुस्तकिल तौर पर हमें वहाँ पे एहतजाज नज़र आ रहा है। मुल्क में एक अजीब सी कशमकश फैलती जा रही है। क्या वजह है, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और प्रोग्राम में बात होगी खुसूसी तौर पर कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के जो दावे और जो यकीनी तौर पर जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें किस हद तक सदाकत और क्या अमल दरामद होगा, क्योंकि इन हाउस तब्दीली की बातें मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर इंकार कर दिया है कि इन हाउस तब्दीली मुमकिन नहीं है, ना वो चाहते हैं। मरीम नवाज साहिबा पहले ही कह चुकी हैं। अयाज सादिक के साथ होने वाली लंदन मुलाकात के भी बड़े अहम नुकात सामने हैं, इस पर भी तबसरा और तजिया होगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अफनान उल्लाह ने। आप सैनिटर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अफनान साहब, फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गोया के दावे अपनी जगह, लेकिन जो माशी पॉलिसियां हैं उन्हें आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि सियासी अभाव तो अब हमें मुल्क में नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो माशी पॉलिसी होती है ना, अगर आपने आम आवाम को समझाना है कि ये क्योंकि ज़रा इसके अंदर कॉम्प्लेक्शंस के अंदर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल आती है, लेकिन मैं आम आवाम को समझाने के लिए ना वही बात करता हूँ, एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ कि देखिए, हर घर का एक बजट होता है। जो या तो खातून जो होती है वो बनाती है या बंदा बनाता है, वो हर घर का एक बजट होता है। अब अगर वो बंदा कॉम्पिटेंट है जो वो बजट बना रहा है, तो ज़ाहिर है फिर उन्हीं पैसों में बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अगर कोई इनकॉम्पिटेंट है तो वो ज्यादा पैसा भी हो तो कम पड़ जाता है। ठीक है। तो यही इन्हीं की मिसाल भी यही है कि इन्होंने बेसिकली जब बजट बना रहे थे उस वक्त इन्होंने तैयारी नहीं की, उस वक्त इन्होंने IMF से सही तरह बात नहीं की। जब इन्हें पैसे लेने की बारी आई, IMF ने कंडीशन लगाई, तो ये भागे जाके इन्होंने एक नया मिनी बजट लेके आ गए, जिसके अंदर ये 350 अरब रुपए के नए टैक्स, जो या तो टैक्स लेवी करेंगे या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई सब्सिडी है उनको खत्म कर देंगे। तो वो उससे मजीद और महंगाई आएगी और ये बेसिकली नटशेल जो है। उसके अलावा इन्होंने 100 अरब रुपए, मुझे लगता है ये जो है किसी डेवलपमेंट लेवी से इकट्ठा करना चाह रहे हैं और इस तरह का बेसिकली एक एडिशनल बर्डन जो है वो आवाम पे डालेंगे। नए टैक्सेशन से नया टैक्सेशन लेके आएंगे और प्लस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सिडीज है उनको खत्म कर देंगे। और 200 अरब रुपए, सॉरी हाँ, 200 अरब रुपए का इन्होंने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी कट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो बेसिकली आपको पता है जो डेवलपमेंट के काम होने थे वो नहीं होंगे। तो ये ना नटशेल जो अगर आप मिनी बजट में देखें तो वो ये जो है लेके आ रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हुकूमत की माशी पॉलिसी उस तरह नहीं है जैसी होनी चाहिए, तवज्जो की आपने बात की है, लेकिन जब कोई भी हुकूमत होती है और उसके अगेंस्ट अपोजिशन होती है तो अवाम की नज़रें अगर हुकूमत मुकम्मल नहीं करती उम्मीदें, तो फिर उसकी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं अपोजिशन से। तो अपोजिशन का किरदार भी इतना माजरत के साथ हमें नज़र तो नहीं आ रहा, चाहे पीपल्स पार्टी की बात की जाए, मुस्लिम लीग नून की बात की जाए या ओवरऑल पीडीएम की बात की जाए।
اس کا ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ایک بیسیکلی کیا کہتے ہیں ایڈوائزری رول ہوتا ہے. ایڈوائزر دے کین گیو این ایڈوائز, دے کین سے کہ یار آپ یہ کر لیں, آپ یوں کر لیں. لیکن اس سے زیادہ جو ہے اپوزیشن کا ایگزیکٹو پاور تو اپوزیشن کے پاس ہوتی کوئی نہیں ہے. تو ہم تو بیسیکلی یہی کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بجٹ کے اوپر ہم نے ریکمنڈیشن ان کو دی تھی بہت ساری, کچھ انہوں نے مان لی, کچھ نہیں مانی. اسی طرح منی بجٹ کے اوپر بھی ہم ان کو ایڈوائز تو یہ کریں گے کہ یہ نہ کریں, لیکن آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس طرح کے اس حکومت کے معاملات ہیں, جس طرح کی یہ رجیم چل رہی ہے, اس کے اوپر ان سے کوئی اچھی چیز کی امید رکھنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ عقل مندی ہے. ان لوگوں کو اس بات کی جتنی ان کو ای وی ایم کی اور آئی ووٹنگ کی فکر تھی, اگر ان کو اتنی مہنگائی کی فکر ہوتی ہے, اتنی کرتیاں یہ مہنگائی کو روکنے کے لیے ڈیولپمنٹ کے کام کرنے کے لیے لگاتے تو شاید اتنے مسائل پیدا ہی نہ ہوتے ان دا فرسٹ پلیس. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ جو حالات ہیں بھی حالات کی جب ہم بات کر ہی رہے ہیں تو لگ تو یہ بھی رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو کہ ایک امبریلا پوری بن چکی ہے مختلف جماعتوں کی, اس کے پاس بھی کوئی جو ایک کہتے ہیں مضبوط حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے. اب پھر آپ لوگوں نے 23 مارچ کا پی ڈی ایم نے اعلان کر دیا کہ 23 مارچ کو آئیں گے جی, دھرنا ہوگا, جلسہ ہوگا, استعفوں کے مطالبے کی باتیں کی جا رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان تضاد نظر آتا ہے. زرداری صاحب نے حال ہی دنوں میں ایک بڑا شدید بیان دیا نواز شریف صاحب کے لیے, وہ اپنی جگہ. تو لگ تو یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے. تو حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے جو دعوے ہیں پی ڈی ایم کے, وہ کیسے ممکن ہے پھر مکمل ہو پائیں گے سر؟ دیکھیے اپوزیشن جو ہے وہ اچھا ہوتا اگر وہ ایک پلیٹ فارم پہ یونائٹڈ ہوتی ہے, ٹف ٹائم دے سکتی تھی گورنمنٹ کو. لیکن ظاہر ہے اپوزیشن کے ہم دیکھیں ہماری ڈفرنٹ قسم کی آئیڈیالوجی ہے, ہماری ڈفرنٹ سیاست ہے, ان لوگوں کی ڈفرنٹ سیاست ہے. تو وہ ہماری خواہش تو یہی تھی کہ پی ڈی ایم جو متحد رہے, لیکن اب نہیں ہے. ہم نے بیسیکلی ہم یہ کر یہ رہے ہیں کہ ہم عوام میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ یہ حالات اتنے خراب ہوئے, اور عوام کو بھی دیکھیں, عوام کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر کوئی آگے جو تبدیلی کا وعدہ یا کرپشن کا نعرہ لگاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آل دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے اس ملک کی تاریخ میں. لوگ بھول جاتے ہیں, وہ دوبارہ وہی والا سلسلہ پرانا والا شروع ہو جاتا ہے دوبارہ سے, بار بار ہم انہی جگہوں پہ انہی سرکلز میں گھومے جا رہے ہیں. تو وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات ایک دفعہ سیٹل ہو, اس ملک میں جو ہے وہ سول حکمرانی ہو, عوام کی کہتے ہیں خواہشات کے مطابق ملک چلایا جائے, بجائے اس کے کہ کوئی انڈیویجول اپنی ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ معاملات ملک کے چلائے. تو یہ ساری چیزیں کہتے ہیں. سینٹ میں ایک آواز ہمیں آتی تھی مشاہد اللہ صاحب کی, پروردگار ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, جس طرح کی وہ نمائندگی عوام کی ہمیں کرتے ہوئے وہاں نظر آتے تھے, اب وہ آواز ہمیں نظر نہیں آتی سینٹ میں, کیونکہ ظاہر قانون سازی کا بڑا اہم موڑ ہوتا ہے اور ایسے میں بڑے اہم ایشوز کو اٹھایا جاتا ہے. اب وہاں پہ بھی ایک بار پھر ہارس ریڈنگ کی آوازیں آ رہی ہیں. ہاں جی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میرے والد صاحب جو ہے وہ بہت زبردست نمائندگی کرتے تھے, اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ کمزور, غریب, متوسط طبقے والے لوگوں کی نمائندگی کی ایوان کے اقتدار کے ایوانوں کے اندر. تو جو ہے وہ میری کوشش ہے کہ اس کو سلسلے کو آگے لے کے جایا جائے. لیکن ظاہر میرے والد صاحب جو ہے وہ بہت بڑے آدمی تھے, تو اس میں کچھ ٹائم تو مجھے لگے گا ہی سمجھنے میں معاملے کو. جہاں تک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سینٹ کے اندر جو ہے وہ مطلب ہم کوشش تو دیکھیں, ہم پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں. آج بھی میں ایک سیمینار ہم نے پلڈیٹ کا کیا کہتے ہیں پورا کیا, جس کے اندر ہم ای پی ایم اور آئی ووٹنگ والا سارا معاملہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا. پھر ہم جو ہے وہ جو یہ منی بجٹ والا معاملہ ہے اس کو ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو روکیں گے. پھر جو ہے کمیٹیز کے اندر ہم جہاں جہاں عوام کو جتنا ریلیف مل سکتا ہے, ہم پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم اس کے اوپر کام کریں. اور کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں, اس کی ایڈورٹائزمنٹ شاید نہیں ہوتی, لیکن ہم اپنے اینڈ کے اوپر کوشش پوری کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ عوام کی پراپر جو ہے وہ نمائندگی جو ہے وہ سینٹ کے اندر ہو اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ہو. جس طرح مہنگائی اور غربت اور پریشانی کی ہم بات کرتے ہیں عفنان صاحب, کیونکہ سینٹ کی بہت سی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, پارلیمنٹ کی بہت سی کمیٹیز ہیں جس پر بات کی جاتی ہے. پیٹرولیم ڈویژن کی جب بات کی جاتی ہے, سب سے زیادہ بدعنوانی یا کرپشن ہمیں وہاں نظر آ رہی ہے. وہاں پہ بھی اپوزیشن کی خاموشی, اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر صرف پیٹرولیم ڈویژن کو ہی بہتر کر دیا جائے تو وہاں تو حالات مزید بہتر ہو کے پورے ملک کا بجٹ سیٹ ہو سکتا ہے. اتنی وہاں پہ میں کہوں کہ منافع بخش ادارہ بنایا جا سکتا ہے, چاہے وہ زرداری صاحب کے دور کی بات کی جائے, نواز شریف صاحب کے دور کی بات کی جائے, یا موجودہ حکومت کی بات کی جائے. پیٹرولیم ڈویژن پہ بہت زیادہ بدعنوانیاں ہیں. اس کے لیے کوئی کمیٹیز یا اس کے لیے کوئی عوام میں آواز کیوں نہیں اٹھاتے آپ لوگ؟ دیکھیں, ہم نے جو پیٹرولیم ڈویژن کی کمیٹی ہے اس کا میں حصہ بھی ہوں, اور میں پوری میری
کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم ان کو ٹف ٹائم بھی دیں اور ہم ان کی جو کرپشن ہے جو ہے اس کو وہ کریں. اور اس کے اوپر میں نے ایک دفعہ انکوائریاں بھی انیشیٹ کی جس کے اندر لوگ بھی پکڑے گئے. لیکن اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں اوپر اگر سر پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہی انکمپیٹنٹ ہوا. وہ حماد اظہر صاحب جو ہے وہ 6-7 مہینے ہو گئے ہیں, وہ ایک دفعہ بھی تشریف ہی نہیں لائے کسی کمیٹی کی میٹنگ میں. ہم نے اس پہ واک آؤٹ بھی کیا ہے, احتجاج بھی کیا ہے. ابھی پچھلی میٹنگ میں بھی ہم نے اس پہ بڑا سخت احتجاج بھی کیا تھا ریکارڈ. لیکن اب انفارچونیٹ ہے نا, آپ دیکھیں جب آپ ایسے لوگوں کو ملک میں مسلط کر دیتے ہیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ جو ہے پھر اوپر آ کے پھر وہ وہی حرکتیں کرتے ہیں جو ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہو. اب یہ بات پورا پاکستان جانتا ہے کہ ایل این جی کی پورٹ کے اوپر نااہلی جو ہے وہ منسٹر کی ہے, مگر منسٹر کی جگہ سیکٹری کو فارغ کرتی ہے. اب آپ سیکٹری جتنے مرضی فارغ کر دیں, اوپر والا بندہ جس کی نااہلی کی وجہ سے پورا پاکستان تکلیف میں ہے. ایک بندہ نہیں, پورا پاکستان تکلیف میں ہے کیونکہ گیس امپورٹ نہیں کی. اور اس کا کوئی جواب پوچھے تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. ایون ان کے اپنے منسٹر نے والی بات کی جو فائنانس منسٹر ہے کہ یہ ان کی نااہلی ہے, ان کو امپورٹ کرنی چاہیے تھی گیس. تو اب مجھے بتائیں نا اس کا, اب ہم اس کو کمیٹیوں میں بھی اٹھاتے ہیں, ہم ان کو ٹف ٹائم بھی دیتے ہیں, لیکن اگر کام چور نکمے لوگ اوپر بیٹھے ہوں گے تو ہم کیا کر لیں گے. اور اس کے اندر ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایک لابی ہے جو چاہتی ہے کہ فرنس آئل امپورٹ ہو اور ایل این جی امپورٹ نہ ہو, کیونکہ فرنس آئل کے اندر وہ مال شال بناتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے حماد اظہر صاحب کا بھی اسی لابی سے تعلق ہے, اور یہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ فرنس آئل جو ہے وہ ہر وقت ان کی دماغ کو فرنس آئل سوار رہتا ہے کہ فرنس آئل کی امپورٹ رہے, باقی جو ہے وہ ایل این جی وغیرہ کی نہ ہو. اب مجھے بتائیں نا اب اس کا کیا کہتے ہیں, اس کا کیا علاج نہیں, جیسے آپ نے بڑی زبردست بات کی, آپ نے وفاقی سیکرٹری ڈاکٹر ارشد محمود صاحب کی بات بھی کی ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا, ٹرانسفر کر دیا گیا, ان کا خدمات واپس لی گئی ہیں. حماد اظہر صاحب جیسے آپ نے کہا اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آ نہیں رہے, تو کیا اسٹینڈنگ کمیٹیز اتنی کمزور ہیں کہ وہ کسی وزیر سے جواب طلب نہیں کر سکتے, یا اس انکوائریز کو مزید تیز کر کے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آخر ایل این جی کی امپورٹ, اور پھر ایل این جی بھی اگر آپ $30 پر امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ پھر گیس کے پرائسز کیوں نہیں مینیج کر لیتے پاکستان میں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی اربوں ڈالر کی جو یہ مختلف گیس پائپ لائنز بچھائی ہوئی ہیں ساؤتھ پائپ لائنز کے نام سے, اس پہ اتنی زیادہ یاشیاں کی جا رہی ہیں, اس کا جواب کون دے گا سر؟ دیکھیں ہم نے تو یہ جو یہ پرابلم تھی, ہم نے بڑے ٹائم کے اوپر اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, ٹھیک ہے, اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ یار آپ لوگ امپورٹ اسپاٹ پہ ٹائم پہ کر لیا کریں. مگر وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو وہ نیب کی وجہ سے کوئی ڈیسیجن میکنگ بھی نہیں لے رہا, صحیح بات جو ہے, کیونکہ ہر جگہ نیب گھس گئی ہے, ہر چیز میں نیب گھستی ہے, اور نیب جو ہے وہ کرپشن پروموشن کے علاوہ کوئی اور کام کرتی نہیں ہے. اتنی پروموشن کرپشن کی نیب نے کی ہے, کسی نے نہیں کی ملک کے ادارے نے. تو اب وہ ظاہر ہے وہ لوگ آ کے جو ہے وہ لوگ پہ رسک نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں گیس کون امپورٹ کرے گا. پھر دوسری طرف جب منسٹر خود فرنس آئل کا جو ہے اس کو شوق ہو امپورٹ کا, تو پھر ظاہر ہے باقی جو سارے بیٹھے لوگ وہ کیوں اپنا سر دیں اس کے اندر. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کوئی اپنی گردن تو نہیں دے گا نا, یہ کہتے ہیں کوئی اپنی گردن کیوں دے گا, انٹرسٹیڈ نہیں ہے. تو بس پھر وہ جو ہو رہا ہے پھر یہی ہوگا جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت کہ لوگ جو, حالانکہ آپ تصور کریں اگر ایل این جی کا انفراسٹرکچر ہم نے نہ لگایا ہوتا, اور جو سستے ہمیں بولتے تھے برا بلا, جو ابھی جو گیس آ رہی ہے اس لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ جو ہم نے سستے اور جو کانٹریکٹ لانگ ٹرم کیے ہوئے تھے نا جو 10-11 کے قریب ہے ایل این جی کی, وہ اس کی وجہ سے گیس آ رہی ہے. ورنہ تو اگر اسپاٹ پہ جاتے تو گیس ہی آج نہ ہوتی, 1 روپے کی گیس نہیں ملنی تھی آج پورے ملک پہ. ٹھیک ہے, یہ مطلب انفارچونیٹ سیکوینس آف ایونٹس, آپ کیا کر سکتے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے عفنان صاحب کرنا چاہوں گا, کیونکہ ملک اس وقت بے روزگاری, غربت اور بہت سے معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایسی کون سی پالیسی ہے, ایسی کیا حکمت عملی ہے, گویا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ بے شک آپ ایک حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں, اس عوام کو, اس قوم کو, اس ملک کو کس طرح ان پریشانیوں سے نکالا جا سکے گا؟ کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت کی جب بات کرتے ہیں, آج ہی انہوں نے خسرو بختیار صاحب نے ایک بڑی اہم اجلاس طلب کیا, اور جس میں نیشنل پالیسی اسمال میڈیم انٹرپرائزز انہوں نے جاری کی ہے, اور تقریباً ملک بھر میں 50,20,000 سے زائد چھوٹے بڑے کاروبار ہیں, ان کو 1 کروڑ روپے کا لون بغیر کسی ضمانت دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں, 86% ٹیکس معاف کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ تو اقدامات کر رہے ہیں, اعلانات کر رہے ہیں, کس طرح عمل درآمد ہوگا, اور مسلم لیگ نون اس میں کتنا ساتھ دے گی؟ جی دیکھیں اگر کوئی اچھا کام ہوگا تو ہم بالکل اس کا ساتھ دیں گے. یہ ہماری پالیسی رہی ہے فرام ڈے ون کہ جو اچھے کام ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے, کیونکہ یار ملک کے مفاد میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے اس پہ روکنا چاہیے بھی. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی یقین دلاتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اعلانوں کی ورلڈ چیمپئن ہے. ٹھیک ہے, اعلان آپ ان کو دیکھیں نا, اگر آپ ان کی باتیں, اگر ان کی باتوں پہ آپ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ کل جو ہے وہ کل گیا مطلب آلریڈی پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے. بالکل. لیکن میں مطلب کہ یہ اعلان تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں, مطلب ان کو اعلانات کرنے کا شوق ہے, اس کے بعد امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے.
اور اس کے اندر بے تحاشا ایسی چیزیں جو میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں. تو اس کے اندر یہ بھی آج ایک اور خوشخبری یہ بھی ہے جو میں آج اس کے بعد ہوئی رہی تو پھر میں نے کہا آپ کو بھی میں شیئر کر لوں. وہ یہ ہے کہ قومی بھنگ پالیسی کا بھی اعلان ہو گیا ہے. تو اب جو ہے وہ جو ظاہر ہے لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے اور مسئلے مسائل ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت کا اب یہ بھی ہے کہ چلو بھنگ کے تھرو جو ہے وہ کچھ مسائل وہ تو سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے دوائیوں میں استعمال بھی ہوتی ہے تھوڑا بہت, تو ظاہر ہے ہاں وہ دوائیوں کا بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن میں پرائرٹیز کی بات کر رہا ہوں نا. پرائرٹی جو ہے وہ کیا ہے بیسیکلی. اگر جو پرائرٹی جو ہے وہ آپ کی الٹی سیدھی چیزیں ہیں تو پھر ملک کے وہی حالات ہوں گے جو ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اچھا خاصا ہنستا بستا ملک تھا, جا کے ستیہ ناش کر دیا کہتے ہیں لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے. ایک ایسی لوگوں کو لا کے مسلط کر دے جن کو حکمرانی نہیں کرنی آتی, جن کو عوام کی فکر ہی نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ اسی کے خلاف ہماری جو ہے جدوجہد ہے کہ ملک کے اندر یہ جو تماشا لگا ہوا ہے یہ بند ہو اور عوامی نمائندوں کی حکومت ہو تاکہ عوام کا مفاد کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر افنان, سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود تھے اور آپ نے بڑے واضح طور پر حکومت پاکستان کی پالیسیز پر جہاں تنقید بنتی تھی وہاں تنقید بھی کی. پیٹرولیم ڈویژن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ نے بڑے اہم سوالات اٹھائے کیونکہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر بھی, اور آپ نے واضح طور پر یہ بات بھی کہی ہے کہ کیونکہ میں خود اسٹینڈنگ کمیٹیز کور بھی کرتا ہوں اور وہاں پہ حماد اظہر صاحب ہمیں نظر نہیں آتے ہیں, جو کہ گویا ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری حماد اظہر صاحب کی آئیں اور جواب دیں کہ آخر اداروں میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پی پی ایل کی بات کی جائے, او جی ڈی سی ایل کی بات کی جائے دیگر اداروں کی جو پیٹرولیم ڈویژن سے کنیکٹڈ ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ادارے نقصان میں جا رہے ہیں. ایل این جی امپورٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے $30 پر جب آپ ایل این جی امپورٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو کیوں ضروری نہیں کہ پاکستان میں گیس کی قیمتوں کو مختصر کے سیٹ کیا جائے. ایسی بہت سی گیس لائنیں ہیں, تقریباً 4.2 ارب کیوبک فٹ گیس روزانہ خالی پائپ لائنوں میں ڈالی جا رہی ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ گیس کہاں اور کیوں استعمال ہو رہی ہے. بہت سی ایکسپلورنگ کر کے بہت سی کمپنیاں ارب روپے کما چکی ہے, لیکن کوئی ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتا کہ کسی کا حساب لیا جا سکے. مہنگائی کا جن کیونکہ بوتل سے پہلے ہی باہر ہے, اس پر بھی حکومت نے جواب دینا ہے اور کوئی نہ کوئی یقینی طور پر اس پہ حکمت عملی اختیار کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما انجینئر افتخار چودھری سے اور ان سے تمام سوالوں کے جواب لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے جس طرح ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ, اور افنان اللہ نے جیسے پاکستان تحریک انصاف کی معاشی پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کیونکہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں, وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرح, اس میں کیا حقیقت ہے اور کس طرح موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف ان بڑی جماعتوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے. کس طرح جو دعوے کیے گئے ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے بھی مارچ میں, ایک بار پھر مارچ کے اس کا کیا ہوگا, ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب انجینئر افتخار چودھری صاحب. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. چودھری صاحب آپ نے گفتگو تو سنی لی ہے افنان اللہ صاحب کی, فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں جس سے اس وقت پوری قوم ہمیں نعرہ نظر آ رہی ہے اور اپوزیشن جماعتیں بہت زیادہ کھل کر تنقید بھی کر رہی ہے. افنان اللہ صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, سینیٹر بھی ہیں, انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہوا ہے کہ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیاں صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ہی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں جی, میں نے ان کو سنا نہیں, آپ کی زبانی پتہ چلا کہ موصوف آئے ہیں اور آپ اس پر آگے چلے گئے. پہلی بات تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ موروثیت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ جنرل بخش مشاہد اللہ خان صاحب اس دنیا سے گئے اور ان کی جگہ ان کو بٹھا دیا. وہ جب زندہ تھے تو ان کے ساتھ ہماری بڑی بحث اور بڑی گفتگو ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت کرے, قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. ہمارے دوست تھے پرانے پیاسی اور جمعیت کے زمانے میں. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں کہ ابھی اس نوجوان کو پاکستان کی جو معیشت اس کو سمجھنے میں بڑی دیر لگے گی اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان جن معاملات کا شکار رہا ہے اور جو ان کی پریویس پارٹی پاکستان کو جو ایک ہم بلیک ڈیکیڈ کہتے ہیں جس میں یہ بھی اور آصف علی زرداری صاحب بھی شامل ہے, جن حالات میں چھوڑ کے گئے ہیں اور اس کو اوپر مرے کو مارے شاہ مداری جو فارورڈ ہوا ہے, اس کے بعد پوری دنیا جو ہے مسائل کا شکار ہوئی ہے. سعودی عرب جیسا ملک تگڑا ملک جو ہے وہ بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آ چکا ہے. امریکہ میں پوری دنیا میں مہنگائی ہوا ہے, اس کے باوجود پاکستان آپ یہ دیکھیے کہ
خاص کے پروگرام آپ کے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے APK میں جو ہم فل جو ان کو ان کے علاج کا صحت کارڈ دے چکے تھے، اب تو پنجاب میں اناؤنس ہو چکا ہے. تو ایک طرف سے واقعتاً مہنگائی بڑھی ہے اور اس کی کمپنسیشن دوسری طرف سے ہو رہی ہے. تو اب میں ان کو کیا سمجھاؤں؟ سمجھائے تو بندہ اس کو کہ جو سمجھنے کے لیے اپنے دروازے دماغ کے کھول کے رکھے. جب انہوں نے ہر چیز ہی کہنا ہے کہ میں نہ مانوں، ان کے پاس اتنے تکڑے تھے کہ اب یہ کیا کہ مارچ کے اینڈ تک جناب علی جو PDM ہے وہ مؤخر کر چکے اپنے احتجاج کو. تو یہ کیا ان 3 مہینوں میں یہ لنڈے کے کپڑے بیچیں گے؟ کہاں رہیں گے یہ سارے؟ ان کا تو حال بہت برا ہو چکا ہے. انہوں نے پشاور میں ایک اجتماع کرنے کی کوشش کی، اس میں پوری طرح ناکام ہوئے. اور یہ ساری 11 پارٹیاں جو 4 پارٹیاں مل کے پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے نکلی ہیں، تو یہ تو ویسے ہی چوہے بلی کے گلی میں گھنٹی باندھنے نکلے تھے، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ کرتے 5 چوہے نکلے یا 7 چوہے نکلے، جا کے اپنی منزل تک کوئی بھی نہیں پہنچا. پاکستان تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں جو ہے وہ نتائج لا رہی ہیں. اب یہ 1 کروڑ روپے کے جو بغیر کسی گارنٹی کے جو لونز ہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. بینکوں کے پاس اتنے آفرز ہیں لوگوں کے لیے کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ اٹھ گئی. اب اگر سریا مہنگا ہے تو کیوں مہنگا ہے؟ کدھر چلا گیا آپ کا سریا؟ سیمنٹ اگر مہنگا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ اور آپ مزدور کو اس کی جو ڈیلی ویجز والے ہیں اس کے حالات آپ دیکھ لیں، جو پہلے 600-700 روپے تھا آج 1200 روپے لے رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو کدھر جا رہا ہے پیسہ؟ اب شور مچایا ہوا ہے کہ مہنگائی ہوگی. مجھے یہ بتائیں، پھر فواد چودھری نے ایک بات کی کہ مہنگائی ہو رہی ہے، 3 روپے کا پتا جو 7 روپے میں ہو گیا. یہ پریکٹیکلی بات ہے کہ جو پیراسیٹامول وغیرہ اس طرح کی کمپنیاں بنا رہی تھی وہ کہتی ہیں ہمیں تو کاسٹ پوری نہیں پڑتی، ہمیں تو جو ورک امپورٹ کرتے ہیں جو ایلومینیم فائل اس میں یوز ہوتی ہے اس کی کاسٹ پوری نہیں ہوتی. تو اب کیا کریں؟ وہ کمپنیاں بند کر دیں، وہ پیراڈول بنانے والی پیراسیٹامول بنانے والی کمپنیاں بند کر دیں. کیا مہنگائی ہوگی یار، میں سمجھتا ہوں. لیکن اس کا کمپیرزن آپ دوسری جگہ سے کر لینا. میں ڈائبیٹک ہوں، انسولین لیتا ہوں. میری انسولین جو پہلے کچھ 600-700 روپے کی تھی 800، اب وہ تقریباً 900 روپے کے قریب ہے. یہی میں سعودی عربیہ میں جب گیا تو اس وقت آج سے 2 سال پہلے مجھے یہ 1200 روپے میں مل رہی تھی. چیزیں باہر سے آپ امپورٹ کرتے ہیں. انڈسٹری تو آپ نے لگنے نہیں دی، کارخانے تو آپ نے لگانے نہیں دیے. آپ کس طرح بات کرتے ہیں؟ آپ اب دیکھ لیں ہر چیز آپ کی امپورٹ کرتے ہیں. گاڑیوں کا کام دیکھ لیں آپ، پورے آپ نے جو کانٹریکٹ اتنے گندے اور گھٹیا قسم کے کیے کہ پاکستان کی کوئی گاڑی 100% جو ہے نا ڈیلیشن ہو کے پاکستان میں نہیں بن رہی. آپ اس کے بعد کہتے ہیں نہیں 3 سالوں میں آپ نے کر لی. 35 سال میں آپ کیا یوگنڈا میں حکومت کرتے رہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ 35 سال میں آپ کی پرفارمنس کیا رہی؟ اب آپ ٹولے مارتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے شعلے فلم کا وہ جیلر ہوتا ہے، پڑھ کے لگاتا ہے، ہر وقت وہ بات کرتے رہتے ہیں یہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا، ہم اقتدار میں آئے تو یہ کر دیں گے. اور بابا کہاں تھے آپ اقتدار میں؟ اس سے پہلے صومالیہ میں آپ حکمران تھے، اسی ملک میں تو تھے. اب یہ اگر ان کے وفادار آ گئے ہیں اور وہ آ کے تنقید کر گئے ہیں تو میرے سامنے ہوتا ہے، میں ڈیبیٹ تو ان کے ساتھ کرتا، ان کو میں بتاتا کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا کیا. PIA میں یہ جتنے بھی مشاہد اللہ، طارق اللہ، فضیل اللہ، یہ 5-6 لوگ تھے. اللہ تعالیٰ جنت بخشے. مشاہد اللہ کے انہیں سامنے دیے پورٹر بھرتی ہوئے، اور کرتے کرتے پورے اسٹیشن ان کے پاس آ گئے. لندن، نیو یارک اور سارا انہوں نے کر لیا. کس طرح آپ نے لوٹ کھایا؟ یہ مجھے ان کے یہ برفردار ہے تو اس سے پوچھنا کہ آپ کے والد محترم کے علاوہ کتنے چچا جو تھے وہ PIA کے ملازم تھے. چلیں ٹھیک ہے، اس پر بھی ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے ہیں. ساتھ ہم کرتے رہے. اسٹیل مل کا آپ نے بڑا غرق کر دیا. آپ نے PIA کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھا. لوگ کیا کہتے ہیں پشتوں میں PIA تباہ دے. اب اٹھتے ہوئے دیر لگے گی اداروں کو بھائی، ابھی مسئلے ہیں، مسائل ہیں. اور اوپر سے جناب علی یہ کوئی لک کی بات نہیں ہوتی ہے. جب یہ آئے تھے تو $20 کا تھا بیرل، اب جناب علی 80-85-90 ڈالر کی آپ نے بات کی ہے چوہے صاحب، آپ نے ڈالر کی بات کی ہے. اب یہاں پہ آج کی اگر تاریخ کی بات کریں تو ڈالر بھی سب بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. انٹرا بینک میں 177 روپے 98 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 180 روپے 67 پیسے کا ڈالر اس وقت پہنچ گیا ہوا ہے.
مہنگائی کی آپ نے بات کی، گویا کہ سنتے ہوئے ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، انہوں نے اپنی تقریر کی ہے، آپ اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں، لیکن یقینی طور پر جو زمینی گراؤنڈ مسائل ہیں عوام کے، آپ نے ایک مزدور کی بات کی ہے، گزشتہ پروگرام میں بھی آپ سے میری اس بات پر بڑی بحث ہوئی تھی، لیکن اب حالات جو ہیں مہنگائی کی، یقینی طور پر لوگ پریشان ہیں، تنخواہوں میں اضافہ اس طرح نہیں ہو رہا، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بلوچستان کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، گوادر کے اوپر پروٹیسٹ جاری 29 دن سے، اس پر حکومت کیا کر رہی ہے؟ محض بیانات آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا پیٹ بھر سکیں گے؟ جی بات یہ ہے کہ جب ایشوز اٹھتے ہیں تو کچھ سوال اٹھتا ہے، آپ جیسا باوقار اینکر اور سمجھدار آدمی جب کچھ سوال اٹھاتا ہے اس کو پھر جواب دیا جاتا ہے، وہ گفتگو کی جاتی ہے، وہ ریزنز بتائی جاتی ہیں، کچھ سامنے آپ کے مسائل لائے جاتے ہیں۔ اب آپ گوادر کا ایشو جو کہہ رہے ہیں کہ میں انٹرنلی میں شروع سے اس بات کا میں نے یہ پروگرام بھی بنا کے دیے پارٹی کے اندر کہ آپ سعودی عربیہ جیسا نظام بنائیں۔ جب وہاں پہ سپرنگ چلی 2010 میں وہ پورے مظاہرے شروع ہوئے پورے عرب میں، آپ کو پتا کتنے بڑے انقلاب آئے، تو اس وقت ایک پلان لے کے ایمرجنسی آئے تھے، وہ امپلیمنٹ کیا ان لوگوں نے کہ دور دور کے لوگ جو ہے انہوں نے لوکل وہاں پہ بھرتی کیے۔ آپ نہیں کر سکتے تھے، آپ کا گوادر تو کتنے عرصے سے پلان ہونا تھا، لیکن کبھی کسی نے یہ پلان کیا تھا کہ وہاں گوادر میں کوئی پولیٹیکنک بنائے جائے، کوئی ٹیکنیکل ادارے بنائے جائیں؟ آپ نے کیا سوئی سے پوری آپ نے گیس لے لی اور سوئی کے اندر گیس نہیں تھی۔ آپ جناب علی جب بندوقیں لوگ اٹھاتے ہیں تو کسی معاملات پہ اٹھاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں تربیلا ڈیم پہ ہمارے بزرگوں کی جو ہری پور میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے جو تربیلا ڈیم کے دربدر ہوئے ہیں ان کو آپ نے کیا اکاموڈیٹ کیا؟ اب آپ ایک کس چیز کو آپ چھیڑیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کارپوریٹ لائبلٹیز ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ ان کو جانتے ہیں، مچھیروں کو کوئی ریپلیسمنٹ ٹیکنالوجی آپ لا رہے ہیں کہ وہ ایک ٹرالر میں اگر 100 مچھلیاں پکڑتا ہے اس کی جگہ 1,00,000 مچھلیاں پکڑنے والے آپ لگانا چاہتے ہیں تو ان کو ریپلیسمنٹ دے۔ اگر آپ نے جناب علی وہ ٹانگے گھوڑے ختم کیے ہیں تو چمچی لائے ہیں تو ان کو آپ نے دی ہے نا کچھ، آپ لون دیں، ان لوگوں کو اسٹیبلش کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تحریکیں ایسے نہیں دب جائیں گی کہ اسد عمر کے جانے سے زبیدہ جلال کے جانے سے دب جائیں گی، یہ تو فائر فائٹنگ ہے۔ لیکن ایک پلان ہمارا ہونا چاہیے، جو ٹیکنیکل ادارے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں، جو ان کو تربیت دیں۔ اب دیکھیں میرپور میں دھلو میں انڈسٹری ہے آپ کے پاس میں، پوری یہ کھاد کی انڈسٹری ہے، آپ کے پاس فیڈ میں بے شمار انڈسٹری ہے۔ جب تک وہاں پہ آپ لوکل سندھیوں کو ملازمت نہیں دیں گے اور یہاں کا لاہوری بابو جا کے جناب علی وہ ان کے اوپر کمانڈ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو لوگ اسلحہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح انقلاب آتے ہیں نا کہ ایک طرف بھوک ہے اور دوسری طرف جناب آپ گاڑیوں میں بیٹھے جاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں۔ کہ کیوں ٹینشنیں پڑتی ہیں؟ لسانی فسادات 1974 میں کیوں ہوئے؟ اور آج پھر بھی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوکل لوگوں کو جابز نہیں دیں گے تو کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ اب آپ کمپنی کا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے رولا ڈال کے جناب علی رنگ روڈ کے منصوبوں کا بڑا درخت کر دیا کیونکہ کچھ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ چاہتے تھے کہ لاہوری جو راولپنڈی کے لوگ ہیں وہ صرف بہت ترقی کریں تو سوزوکی ڈبہ لے لیں اور پھر وہ جناب علی پھیرے لگائیں، راجہ بازار سے جناب آ رہے ہیں ایئرپورٹ سوسائٹی کو ادارے قائم، اس طرح کا کام کریں۔ آپ ان کو تک طاقت نہیں پہنچنے دیتے، آپ کہتے ہیں جناب آٹا سستا کر دو، آپ اس طرف کسان کو آپ ڈیزل مہنگا، ڈیزل باہر سے آنا ہے، آپ کسان کو اس کی قیمت کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے جیسا جیسے آپ نے بات کی، آپ نے بڑی گفتگو میں، ٹھیک ہے کسان کے پاس چلا گیا 1100 ارب کسان کے پاس جو ہے نہیں، وہ تو بیانات تک چلا گیا ہے، لیکن اگر کسان کے پاس چلا گیا ہے تب بھی ہم بمپر فصل کے بھی دعوے کر کے امپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ایک بات کر رہا ہوں جی، آپ چاہتے ہیں ٹماٹر آپ 20 روپے کلو ملے، اور جب ٹماٹر آپ کو 20 روپے کلو ملے گا تو کسان تو بیچارہ مفت میں اٹھا کے آپ کو دے گا۔ ٹماٹر بھی 100-150 ہونا چاہیے نا، اس کے پاس بھی تو کچھ جائے۔ وہ تو فواد چودھری صاحب نے بھی ڈی اے پی کا جیسے جی بیچارے کو ڈیزل لینا پڑے عمران خان کے دور میں، اس لیے دور میں کہ پوری دنیا میں مہنگے ہیں۔ چلیں اس پہ تو فواد چودھری صاحب نے بھی بڑی کابینہ سے میٹنگ کے بعد بڑا اہم بیانات جاری کیے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ڈی اے پی 4,000 کا ہے تو دنیا میں 10,000 کا ہے، بڑی بڑی باتیں اور دعوے کیے گئے۔ بہرحال مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ نے اپنی گفتگو میں، اور کیونکہ میرے سوال بلوچستان سے کنسرن تھا، آپ نے بڑے 3 اہم نکات اٹھائے۔ بیوروکریسی کی آپ نے بات کی، گیس کی بات آپ نے کی کہ گیس کس طرح ہو سکتی ہے، معاملات آپ نے وہ بتائے۔
ساتھ آپ نے ایڈمنسٹریٹو رول کی بات بھی کی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کی حکومت جو خود بیوروکریسی پر الزامات لگاتی رہی ہے کہ کبھی کہتی ہے نواز شریف کے بلو آئی بوائز ہیں، وہ خود ابھی بھی بیوروکریسی میں اپنا بھی ان کے وزراء مداخلت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پائپ گیس لائن کی بات کرتے ہیں تو جو گیس کی فراہمی، جو ایل این جی کی بات کی گئی، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو ایل این جی جسے امپورٹ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، مسلم لیگ نون نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے پروجیکٹ لگائے تھے، $11 کی ایل این جی وہاں پہ امپورٹ ہو رہی تھی، آج $30 کی امپورٹ کی جا رہی ہے. تو پھر جو ساؤتھ نارتھ ایریا میں جو پائپ لائنز ہیں جو تقریباً $3.2 ارب کی وہاں پہ روزانہ خالی گیس ڈالی جا رہی ہے، وہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ وفاقی وزراء کیا کر رہے ہیں؟ پیٹرولیم ڈویژن میں کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر سیکٹریز کو تبدیل کیا جاتا ہے. کیونکہ جب ایشوز کی بات کی جاتی ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو بیوروکریسی پر پھر وہاں بھی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ تبادلے وزیروں کے کہنے پر کیوں ہو رہے ہیں آخر؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جناب سب اچھا جی تو پھر وہ بڑا جھوٹ ہی ہوگا کہ آج میں پروگرام میں بیٹھ کے آپ کو بتاؤں کہ ہماری حکومت میں بہت کچھ اچھا تھا، بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری کوتاہی ہیں. لیکن ایک بات میں کمپیریٹیولی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم وہ لٹیرے نہیں. ایل این جی کی آپ نے بات کی ہے، یہاں کی جو آئل کمپنیز ہیں، میرے پاس وٹنس ہے کہ جو ایم ڈی انہوں نے لگائے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بلینز یہاں سے اٹھائے، اور جب ان کو پتا چلا ہماری حکومت ختم ہو رہی ہے 2018 کے شروع میں ہی، وہ لندن لوگ بھاگ گئے. ٹھیک ہے. پیپرز بھی ساتھ دے گئے، ڈاکومنٹس بھی سارے دے گئے، رات کے 1:30 بجے تک وہ دفتروں میں بیٹھے رہے. میرے پاس ثبوت ہے ان چیزوں کے. یہ کام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں نہیں ہوتا. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی ایڈمنسٹریٹو مسٹیکس ہو، کوئی جھول ہو رہا ہو، لیکن جتنے ڈاکو اور لٹیرے پریویس گورنمنٹس میں تھے آپ کو یہاں نہیں. اب خالی پاکستان لوٹ کے سارے مال بن گئے. اب اسمبلیوں کو فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہمیں مجبور نہ کریں، صرف کوئی اور سوچنا شروع کر دیں. اس مسئلے پہ بات کریں نا، یہ ہاٹ ایشوز ہیں، یہ نیشنل ایشو. یہ 16 دسمبر کل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ڈھاکہ ہمارے ہاتھ سے گیا، کیا ہم اسی طرح تسلسل میں نہیں؟ کیا اسی طرح ہم نہیں کر رہے؟ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں، حادثہ دے گا. یہ سانحہ ہے، ہم سبق نہیں حاصل کرتے ہیں. کل مراد علی شاہ نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کی. مجھے بتائیں یہ بزدار اگر کرتے، یہ محمود خان اگر کرتے، یا عبدالقیوم بزنجو اگر کرتے، کتنا طوفان مچ جاتا. پھر بلاول کہتا ہے کہ بھئی یہ ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا تو سندھو دیش میں بن گیا. اور بابا آپ کو گلگت بلتستان میں لوگوں نے ووٹ دیے، آپ کو اے جے کے میں انسپیکٹڈلی ووٹ دیے، آپ لاہور میں 30-35 ہزار روپے جو خواب ہوتا تھا، پنجاب میں 500 روپے، آپ کو 500 ووٹ ملا، ہزاروں روپے آپ نے خرچ کیا لاکھوں خرچ کرنے کے بعد. پھر بھی سارے پاکستانی آپ کو سینے سے لگاتے ہیں اور اب پاکستان کے منہ کے اوپر تھوک دیتے ہیں. شرم آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کا کھانے والے اور پاکستان کی جو اس کی تھالی میں چھید کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو کتنے لیڈ سے جتایا پنجاب والوں نے. میں پنجاب کا ترجمان ہوں نا، سیکٹری انفارمیشن پنجاب کا. پنجابیوں کو گالی دیتے، پاکستان کو آپ گالی دیتے، ٹھیک ہے. آپ کھاتے پاکستان کو، پھر کسی اور کی بات کرتے. میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے جہاں میں. چلیں تھوڑا سا ٹائم بڑا شارٹ ہے، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آخر لوگوں کو جس کی توجہ، جس کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں اس پورے ملک کی عمران خان صاحب کے، جو انہوں نے 22 سال کی جدوجہد کی تھی، اس 22 سالوں کی جدوجہد کے بعد عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ تو مل گیا، لیکن عوام کی وہ توقعات پوری نہ ہو سکی. کب تک ممکن ہے حالات بہتر ہوں گے اور اس ملک کو نیا پاکستان کا جو نعرہ لگانے کے دعوے کیے گئے تھے وہ نیا پاکستان ملے گا؟ شارٹلی پلیز. رشید صاحب، یہ پاکستان کو آئی لینڈ نہیں ہے، جزیرہ نہیں ہے. آپ کے ڈالرز جو ہیں، ہمارے روپے جو کتنا کمزور ہے، جب ہماری ایکسپورٹ بنے گی، جب ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوں گے، جب دنیا کے اندر جو آئل کی قیمتیں کم ہوں گی، جب ہمارے امپورٹ بل جو کم ہوگا، تو اس کی جناب علی جو فوائد عام لوگوں تک پہنچیں گے. ایک بات چھوٹی سی میں کر دوں، آپ کے اس چینل کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے امانت دار کو امانت بنائی دی ہے. کبھی کسی پاکستان تحریک انصاف کے اب جو منسٹرز ہیں ان کی میگا کرپشن آپ کو کبھی نہیں ملے گی. ملے گی وہ الٹا لٹکا کے
सुनना नहीं चाहते कि मोटर बाइक बढ़ गए, मोबाइल बढ़ गए, रोड बन रहे, आपके मोटरवेज कितने एक्सेस हो गए, उन्होंने 500-600 किलोमीटर बनाए, अभी तक हम 2800 तक किलोमीटर तक बना चुके हैं, अब 4500 तक हमारे मोटरवेज जा रहे हैं। हर चीज जो है वो तरक्की की जानब जा रही है। आप ये कहते हैं जी कि पुराने आप जो प्रोजेक्ट है उनके इफ्तिताह कर दो, बाबा आप बना जाते, आपने क्या किया? आपने देवर पेशा डाम का क्या किया? आपने मोहम्मद डैम का क्या किया? आपने उसको फ्रीज करके रखा। हर साल बजट में हम पैसा रखते थे और उसको 2037 तक उन्होंने फ्रीज करके रखा हुआ। ठीक है, हमने बना दिया 10 ने हम बदले, 2 ऑलरेडी आपके बन चुके हैं। और इस तरह मैं ये कहता हूँ कि ये जो लोग जुड़े हुए मेरे अपने हुकूमत से दरखास्त, मैं शफकत महमूद साहब से भी कह चुका हूँ और असद कैसर से भी मेरी सेटिंग्स हुई है, हमारे असद उमर साहब से भी बात हुई। बाबा हमने एक प्रोजेक्ट आस्ता आस्ता करना है, ये जो कॉर्पोरेट लायबिलिटी है ये करनी है, ठीक है, हॉस्पिटल ये बनाए, ठीक है, डैम बनाते हैं, सेट मारते हैं वहां से, बिजली आप करते हैं, या ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं हॉस्पिटल साथ में बनाए जाते? चलिए ठीक है, क्यों नहीं टेक्निकल अदारे बनाए जाते, क्यों नहीं टेक्नीशियन बनाए जाते, खड़े किए जाते? अगर ये कैसे हो सकता है कि उलार डैम बन रहा हो और उसके साथ के गांव का बंदा जो है जनाब उसकी मजदूरी ना हो, और लाहौर से और गुजरांवाला से और सियालकोट से जाके मजे से जनाब वैली वो 50,000 रुपए तनख्वाह ले, और वहाँ का लोकल जो है जनाब वैली वो मोटरसाइकिल पुराने के ऊपर दूध रख के बेचता फिरे। ये ठीक है, दूर करना है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी पंजाब के। बड़े खुल के इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो माशी पॉलिसीज़ हैं उसका दिफा किया और यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम जो एक अम्ब्रेला में है उस पर भी खुलकर तनकीद की। गोया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना बयानिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना बयानिया है, लेकिन यकीनी तौर पर जो हालात हैं मुल्क के इस वक्त गर्दो हमें नज़र आ रहे हैं कि उस तरह बेहतरी की तरफ गामज़न नहीं है, क्योंकि लोगों को सिर्फ अगर मसला है तो वो है सस्ती रोटी, सस्ता घी, सस्ते चीनी के हवाले से भी इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने, अगर बात करूँ सनअत और तिजारत की, तो एक बड़ा अहम फैसला किया। जो 50 लाख से ज़ायद छोटे बड़े कारोबारी इदारे हैं इनको 1 करोड़ से ज़ायद का जो कर्जा है वो बिला सूद और बिला ज़मानत देने की भी फैसले कर लिए गए हैं और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ को तरक्की देने के लिए बड़े अहम एजेंडे पर भी काम किया गया है। कुछ चीज़ों पर यकीनी तौर पर हुकूमत बड़े अच्छे अहम फैसले कर रही है, लेकिन अब मसला सिर्फ ये है कि इसके अमल दरामद होने का। दूसरी जानिब सियासी बहरान की जब बात करते हैं तो हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त एक सियासी सरगर्मी मुअत्तल हुई है अब्दुल कद्दूस बजंजो के आने के बाद, वहाँ पे नाकामियाँ नज़र आ रही हैं और कमाल साहब के जाने के बाद जो एक इशू था मेन, उस पर अब अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। अब ये सारी नज़रें भी वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पर ही हैं। गोया कि फवाद चौधरी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 400 अरब रुपए का पैकेज दे चुके हैं, 18वीं तरमीम है, फैसले सूबाई हुकूमतों ने करने हैं। और इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी जैसे कहा कि असद उमर साहब और ज़ुबैर जलाल साहब के जाने से ये मसला नहीं होता कि एक तरफ मुज़ाकरात हल हो जाएंगे, इसको यकीनी तौर पर मिलकर लड़ना होगा। तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हों और बलूचिस्तान जो कि महरूमियों से दो चार है इसे खुलकर मुकाबला करना होगा, महंगाई से मुकाबला करना होगा, सियासी बहरान से निकलना होगा। इमरान खान साहब के लिए बड़ी चैलेंजेस हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे सीनियर तज़कियाकार और सीनियर सहाफ़ी मज़हर बल्लाह साहब से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार, सीनियर सहाफ़ी मज़हर बल्लाह साहब। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया, दव करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं साहब फरमाइएगा कि मुल्क की सियासी सूरत हाल की जब बात की जाती है और आपका तबसरा ना हो तो ये तो मुमकिन नहीं। जो सियासी खदोखाल इस वक्त मुल्क के नज़र आ रहे हैं, एक तरफ पीडीएम के जलसे और धरनों का, लॉन्ग मार्च का फिर ऐलान और दावे किए जा रहे हैं, आप मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये जो आपने अपोजिशन के बड़े इत्तेहाद के जलसों, धरनों और एहतजाजी तहरीक की बात की, तो पिछले 3 सालों से तो ये अपोजिशन कुछ कर नहीं सकी, ना इस्तीफे दे सके, ना कोई धरने कामयाब दे सके, ना जलसे कामयाब कर सके, ना इनकी एहतजाजी काल पे लोग निकले। हालांकि महंगाई है, महंगाई के बायस लोगों को निकलना चाहिए था, मगर अपोजिशन लोगों को निकालने में नाकाम रही है। अब इन्होंने 23 मार्च की डेट दी है और 1 हफ्ते बाद रमजान शरीफ शुरू हो जाएगा, तो ये भी मेरा ख्याल है बहुत सोच समझ के इन्होंने तारीख दी है कि फिर रमजान शुरू हो जाएगा और हम कहेंगे कि जी अब तो रोजे हैं, अब ये तहरीक नहीं चल सकती। तो अपोजिशन में इतना दमखम नहीं है,
ورنہ ان حالات کو تو بڑے اچھے طریقے سے کیش کرایا جا سکتا تھا، مگر چونکہ اپوزیشن آپ سمجھیں کہ جدو فرنٹ ہے، ایک دوسرے پہ ان کو شک رہتا ہے، ایک دوسرے کی قیادت پہ متفق نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑے تحفظات ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتیں بھی نہیں انہوں نے مانی. پہلے جب انہوں نے استعفوں کی بات کی تو پیپلز پارٹی چلی گئی، پھر اب جو نون لیگ سے وہ استعفوں کی بات کرتے ہیں تو نون لیگ بھی آئیں شائیں کرتی ہے استعفوں کی بات پہ. تو گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد تو برائے نام ایک اتحاد ضرور ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ متفق بھی نہیں ہے. گزشتہ دنوں میں آصف علی زرداری صاحب کا بڑا دو ٹوک موقف آیا ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ جو ریاست کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اور ملک سے باہر رہنے پہ بڑا تنقید انہوں نے بھی کی ہے. ساتھ ابھی ایاز صادق صاحب کی بھی ملاقات ہوئی لندن میں نواز شریف صاحب کی سے، اور بڑے اہم امور پر گفتگو ہوئی. تو اطلاعات بھی کچھ ایسی ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی پر تو پہلے ہی مریم نواز کی مخالفت تھی، نواز شریف صاحب کی مخالفت ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. تو کیا کہیے گا، کیا ان ہاؤس تبدیلی فی الحال جو کہ نظر نہیں آ رہی ہے اور الیکشن کی باتیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے، تو نون لیگ کس کروٹ پہ جا کے بیٹھے گی پھر؟ دیکھیے، اگر تو نون لیگ کو بچانا ہے میاں نواز شریف نے تو ان کو خود آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ خود تو بھاگے ہوئے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ وہ صحت مند ہیں. بیماری شماری تو ان کا صرف ڈرامہ تھا، ایک بہانہ تھا. تو وہ آئیں گے نہیں. تو جب تک وہ نہیں آتے تو نون لیگ تو خود بٹی ہوئی ہے مریم گروپ میں اور شہباز گروپ میں، اور اب ان کے درمیان یہی نہیں فیصلہ ہو رہا کہ آگے قیادت کون کرے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ دم خم نہیں رہے گا نون لیگ میں. اگرچہ مہنگائی ہے اور نون لیگ ظاہر ہے سینٹرل پنجاب میں مضبوط بھی ہے، مگر سینٹرل پنجاب ہی کے لیڈروں کا، یہ جو آپ نے ایک بندے کا نام بھی لیا، جی، تو ان کے اجلاس ہوئے ہیں کہ ہم نون لیگ سے جان کیسے چھڑائیں اور کس طرح کسی اور پارٹی میں شامل ہوں. اچھا، اور ایک اور وزیر کے گھر پر اجلاس ہوئے آپ جس کے میں پاس 5-6 ظاہر اہم. اندر کی خبریں زیادہ ہوتی ہیں. تو وزیر صاحب بھی لاہور کے ہی تھے جو سابق وفاقی وزیر تھے، ان کے گھر پہ ایک اجلاس ہوا تھا ٹھیک ہے، جس میں 2 اور سابق وفاقی وزراء نے شرکت کی تھی اور سابق اسپیکر نے بھی شرکت کی تھی، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ بھئی اب ہم کس طرح اگلی منزل کا تعین کریں. ایک اور اطلاع یہ ہے کہ جو زوم میٹنگ ہوتی ہے جی جی، اس میں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے میاں نواز شریف سے کہا تھا کہ آپ ہماری لائن تو کلیئر کریں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر ہم نہیں جیت سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ پرابلم تو ہے نون لیگ کے ساتھ. تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو کوئی عدم اعتماد کی فکر ہے، یا ایسی فکر ہونی بھی چاہیے ان کو. لیکن جیسے آپ ہاں، یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ یہ جو صادق سنجرانی صاحب ہیں سینٹ کے چیئرمین، ان کے خلاف عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. وہ 2 دفعہ تو پہلے بھی ناکام ہو گئی سر، 2 دفعہ پہلے بھی ناکام ہوئی ویسے تو. پھر تیسری دفعہ ٹرائی ہاں، کریں. تو جی ہاں، ان کو ناکام اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہ متفق نہیں ہوتے. دیکھیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی تینوں کے سینیٹر ہیں، تو پیپلز پارٹی چیئرمین مانگتی ہے، اور جو ڈپٹی چیئرمین ہے سینٹ کا وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میری پارٹی کا غفور حیدری ہو. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا اس سارے کھیل میں. تو میں نے اسی لیے عرض کیا ہے کہ یہ سب متفق نہیں ہے. لیکن جو سیاسی بیانات آتے ہیں، جی بالکل جیسے آپ نے کہا متفق نہیں ہے، اور آپ نے بھی بڑا قریبی اشارہ کیا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب خود ایک بڑے منجے ہوئے سینئر پولیٹیشین ہیں، گویا کہ ملک سے باہر ہیں، اور جس طرح وہ علاج معالجے کے لیے گئے تھے واپس نہیں آئے ابھی تک. اب ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں اور اس سے واپس ہونا تو، لیکن یہاں بھی یہ بات نظر تو آتی ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بھی کسی تیسری مدد کی آپ کو ضرورت لازمی ہوتی ہے، جس کو مسلم لیگ نون بھی شاید جانتے ہوئے خاموشی اختیار کرتی ہے. آپ کیا کہیے گا، اس متفق کریں گے اس بات پر؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جب بہت سے بل پاس ہونے تھے، قانون سازی ہونی تھی، تو انہوں نے بڑی بڑھ کے ماری تھی اپوزیشن نے، بالکل، کہ ہم قانون سازی نہیں ہونے دیں گے. تو پھر وہ قانون سازی ہوئی
پھر ان کی اکثریت کدھر گئی؟ جو یہ دعوے کرتے تھے کہ ہمارے ہاں پی ٹی آئی کے بھی ایم این ایز آ چکے ہیں اور ہم قانون سازی نہیں ہونے دیں گے، تو قانون سازی تو انہوں نے کر لی. تو ایک طرح سے اپوزیشن کو اپنے دعووں کو کی کلی کھل گئی نا، ان کے دعووں کی، بالکل. اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس شکست کے بعد میرا خیال ہے ان کو کم از کم 4-6 ماہ تو خاموش ہی رہنا چاہیے تھا. سر 3 سال تو ویسے بھی خاموش رہ لیے. تھوڑی سی اب ذرا پی ٹی آئی کی کارکردگی کی بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے بڑا زبردست تجزیہ اس وقت دیا ہے اور بڑی اہم خبریں بھی دے دی ہوئی ہیں. یہاں 11-11 کا نمبر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. پنجاب میں بھی 11 نشستوں کا مارجن ہے اور وفاق میں بھی 11 نشستوں کا مارجن ہے. تو یہ تو خود پاکستان تحریک انصاف اس وقت 11 وکٹوں پہ باقاعدہ کھیل رہی ہے. ایک وکٹ بھی اگر نکل جاتی ہے تو حکومت تو ویسے بھی ڈگمگا جائے گی. دیکھیے اب میرا خیال ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو نئے الیکشن کا سوچنا چاہیے، چونکہ حکومت جو ہے وہ 3.5 سال تو گزار چکی ہے، اب ان کا 1.5 سال باقی ہے. اور عمران خان جو ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں، بڑے کانفیڈنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 3 ماہ بعد وہ ایسے کام کروں گا کہ لوگ میری طرف پھر سے متوجہ ہو جائیں گے اور میں آئندہ الیکشن میں پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ آؤں گا. بجٹ کے دروازے کھول دیں گے، اس کا مطلب لگ تو یہ رہا ہے کہ بجٹ عوام کے لیے کھل کے کھول دیں گے. یہ فرمائیے کہ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اب بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. 29 دن گزرنے کے بعد بالآخر حکومت کل جاگی اور کابینہ کے اجلاس میں ذکر ہوا پانی، بجلی، گیس. جو طلبہ ہم نے دیکھا وہ لاپتہ ہوئے، تاحال اب تک نہ مل سکے. بے چینی کی صورتحال بلوچستان میں اب تک پائی جا رہی ہے، اور جب سے سابقہ حکومت گئی ہے اور موجودہ حکومت آئی ہے عبدالقدوس بزنجو صاحب کی، تو بد اعتمادی پھیلتی جا رہی ہے. اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا حکومت کی پالیسیز وہاں پہ ناکام ہو گئی ہیں جو اس وقت بزنجو صاحب کی حکومت ہے، اور وفاقی حکومت کی خاموشی کیا پیغام دے رہی ہے بلوچستان کی عوام کو جن کی نظریں عمران خان صاحب کے پر ہیں؟ قریشی صاحب گزارش یہ ہے کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں اس میں بلوچستان کی حکومتوں کا زیادہ دخل ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد 80% کام تو صوبوں کا ہے، 20% وفاق کا ہے. بالکل. اب اگر صوبے اپنا کام نہ کریں تو 80% والے نے اگر کام نہ کیا تو لوگ 20% والے کی طرف دیکھیں گے. اب بلوچستان میں پہلے ظاہر ہے جو حکومت تھی اس کو بھی پی ٹی آئی ہی سپورٹ کر رہی تھی، اور جام صاحب بڑے قریب تھے وزیر اعظم پاکستان کے. بالکل. لیکن وہاں ایک بدمزگی ہوئی اور ایک نئی حکومت بن گئی. تو نئی حکومت میں بھی پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں. اس میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے جو وزرائے اعلیٰ بنتے ہیں وہ بلوچستان کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتے. انہیں وہ ایڈریس کرنے چاہیے مسائل. اگر گوادر کے کچھ مسائل ہیں تو گوادر کے لوگوں کے مسائل حل کرنا صوبائی حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے. جو ماہی گیروں کا احتجاج ہے کہ جی ہمارے روزگار پر ڈاکہ ہے، تو دیکھیے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو گوادر پورٹ کا ایریا ہے اس کو چھوڑ کے باقی جگہ بھی وہ ماہی گیری کریں، مچھلیاں پکڑیں. لیکن جو گوادر پورٹ ہے اس میں اب دنیا بھر سے جہاز آنے ہوتے ہیں، ان جہازوں نے لنگر انداز ہونا ہوتا ہے، تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن مسائل کے لیے مذاکرات کرنا پڑیں گے. نمبر 2، جو کچھ مظاہرین کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم ایران سے ٹریڈ کرتے ہیں اور ہمارے بھی روزگار کو روکا جا رہا ہے، تو ایسے مطالبہ کرنے والوں سے صرف ایک گزارش ہے کہ وہ جو ٹریڈ کرتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. جب آپ ٹیکس نہیں دیتے، ڈیوٹی نہیں دیتے اور کہتے ہیں کاروبار کریں، تو پھر کاروبار کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک اور مسئلہ میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ ابھی چند روز پہلے ایک ٹینکر پکڑا گیا ہے جس میں سے بہت سے بچے پاکستان کے مختلف شہروں سے ماؤں کے لختے جگر اغوا کیے گئے اور ان بچوں کو ایک ٹینکر میں بند کر کے ایران لے جایا جا رہا تھا. تو اب دیکھیں گے جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کی اگر یہ حرکتیں ہیں تو اس کے بعد وہ کہیں کہ ہماری چیکنگ بھی نہ ہو،
تو یہ تو میرا خیال ہے زیادتی ہے. بالکل صحیح. چیکنگ بھی ہونی چاہیے, آپ کو ٹیکس بھی دینا چاہیے. چلیں, بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی مظہر بلال صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود تھے, اور آپ نے بڑا کھل کے تبصرہ کیا, تجزیہ کیا, حکومت کی کارکردگی کی بات بھی کی, اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پی ڈی ایم کیونکہ اب ہمیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ملک کی سیاسی صورتحال کا جو نقشہ تبدیل کرنے کے دعوے کیے جا رہے تھے وہ یقینی طور پر مکمل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ملک میں ایک طرف مہنگائی کا جن بوتل سے پہلے ہی باہر ہے, اور ایسے میں اپوزیشن جماعتوں کا کردار عوامی بنیاد پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. عوام کے مسائل جو کہ تو حکومت اپنی پالیسیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے, اور اپوزیشن جماعتیں سیاسی ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے ممکنہ طور پر اپنے اقدامات پر آگے بڑھتی جا رہی ہے. ملک کی سیاسی صورتحال جو کہ بہت زیادہ گرم ہوئی ہے, ایک طرف بلوچستان میں جہاں ایک اجنبی کیفیت پھیلی ہوئی ہے, ایک ایسی کیفیت پھیلی ہوئی ہے جس سے نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سیاسی بحران ہے تو دوسری جانب جو مسائل ہیں اس میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ان سب کا اگر کسی کو حل کرنا ہے تو وہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان. عمران خان صاحب پر بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں کہ ان تمام مسائل کو جلد سے جلد حل کیا جائے. گویا کہ عمران خان صاحب کے نوٹس کے بعد اب وہاں پہ زبیدہ جلال صاحبہ اور اسد عمر صاحب پہنچے اور گوادر میں مذاکرات کیے جو اس وقت کے موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں عبدالقدوس بزنجو صاحب کے ساتھ, اور کوشش کی کہ اس معاملات کو, مذاکرات کو جلد سے جلد حل کیا جائے. لیکن ایک اور سوال جو اہم یہاں پیدا ہوتا ہے, کیا عبدالقدوس بزنجو صاحب کی جو کمیٹیاں وہاں بنائی گئی ہیں مذاکرات کے لیے, کیا انہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئی اہم اختیارات دیے ہیں کہ مذاکرات جلد از جلد مکمل ہو سکیں؟ کیونکہ کامیابی کا راستہ, کیونکہ طلبہ کی جانب سے یہ ہے کہ جو 2 طلبہ وہاں پہ بلوچستان یونیورسٹی کے پاس سے ہمیں غائب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں, ان کے فل فور جو ہے سامنے ان کے منظر عام پہ لایا جائے, ان کی فل فور جو ہے وہ دستیابی ممکن کرائی جا سکے, جو اب تک نظر نہیں آ رہی ہے. ساتھ گیس, بجلی, پانی کا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے. بلوچستان جو پہلے سے ہی محرومیوں کی زد میں ہے, ایک بار پھر اس کی نظریں وزیر اعظم پاکستان عمران خان پر ہیں. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.